इसी के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मेरा नाम महफी जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के हर एपिसोड में हम किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि किसी न किसी ईमान अफरोज़ हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं, ताकि लोगों की गलत फहमियों का ज़ाला हो सके और इनकी कम इत्तेकादी को दूर करते हुए इनको ईमान की राहों पर डाल सके। आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि ये प्रोग्राम हतमी सच्चाई ना तफरीह तबाह के लिए है, ना जोश खताबत बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए कि इल्मी बासिरतों को बामे अरूज तक पहुँचाया जा सके और इनकी आंखों के छिलके उतार कर इनके मंजरनामे तब्दील किए जा सके। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है शहाना दाखिला मसीह की नज़र में, और इन सवालात के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफीक अव्वल साहब। प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी। प्रोफेसर साहब, इस प्रोग्राम के तवसत से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मसीह यसु यरूशलेम में शहाना दाखिले को किस नज़र से देखते थे? बहुत अच्छा सवाल है। उसकी वजह ये है कि यरूशलेम में मसीह यस्सु की ज़मीनी खिदमत के आखिरी हफ्ते में जो वाक़यात हुए हैं, तो जब यस्सु मसीह यरूशलेम में दाखिला किया उन्होंने, तो इसको उस वक़्त के यहूदी भी उनको भी गलतफ़हमियाँ थी और मुसलमानों को भी गलतफ़हमियाँ और क्रिश्चियन भी बाज़ औक़ात गलतफ़हमियों का शिकार हो जाते हैं। मैं ये देख रहा था कि अक्सर जब हम ये यरूशलेम में शहाना दाखिले वाला दिन मनाते हैं, तो गीत लगा देते हैं, देखो देखो कोई आ रहा है। ये जो देखो देखो कोई आ रहा है, ये मसीह की आमद सानी से मुतल्लिक है। तो यरूशलेम में शहाना दाखिले के मुतल्लिक ये गीत बिल्कुल नहीं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि मसीह इसको किस नज़र से देखते थे। हमें मालूम होना चाहिए कि जो मसीह को वेलकम कर रहे थे, जो खजूरों की डालियाँ लहरा रहे थे, जो मसीह की राहों में अपनी नज़रें बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, नारे लगा रहे थे, उनके ज़हन में फ़र्क कहानी चल रही थी और मसीह यस्सु यरूशलेम में शाहाना दाखिले को फ़र्क नज़र से देख रहे थे। निजात से पहले या सियासी आज़ादी से पहले ज़हनी आज़ादी बहुत ज़रूरी है और मसीह यीशु यही कोशिश कर रहे थे कि पहले इन लोगों को ज़हनी तौर पर आज़ाद किया जाए। अगर आपको ठीक से याद हो तो मसीह यीशु ने मिनिस्ट्री शुरू करते वक़्त जो काम शुरू किया था वो ये किया था कि यहूदियों के ज़हनों को साफ़ किया जा सके और वो जो गैर अक़वाम से नफ़रत करते थे वो नफ़रत उनके ज़हन से निकाली जाए और फिर वो अपना मिशन लॉन्च कर सके। तो सियासी आज़ादी के लिए भी पहले तो ज़रूरी है कि इनकी ज़हनी आज़ादी की जाए। इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि जब तुम मेरे शागिर्द बनोगे तो सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे और ये सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। तो सियासी आज़ादी हो या निजात हो, इसके लिए ज़हनी आज़ादी, लाशऊर की आज़ादी, पहले तो ये बहुत ज़रूरी। हम मसीह यही कोशिश कर रहे। गुनाह से नफ़रत, तौबा, माफ़ी और ऐसी आज़ादी हो कि आपका ज़हन गिल्टी कॉन्शियस ना रहे, वरना तो इंसान गिल्टी कॉन्शियस अपने आप को महसूस करता है। देखें, मसीह यस्सु ने अगरचे सियासी आज़ादी के लिए काम नहीं किया, लेकिन जब निजात के लिए काम किया, इंसान को ज़हनी तौर पर आज़ाद कर दिया, गुनाह से, गुनाह की सज़ा से आज़ाद कर दिया, तो यही आज़ादी इंसान को सियासी आज़ादी की तरफ भी लेके जाती है। आप देखें 425 में जाके फिर पूरा मुल्क आज़ाद हो गया, क्रिश्चियन कंट्री हो गया। तो मैं तो समझता हूँ कि ये भी ज़रूरी था और मसीह ने ये सब कुछ किया। ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि अहद और कौम में शरीक ये लोग थे। पहली बात कि उन्होंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ खुदाई अहद में अपने आप को शरीक किया, तो फिर ये मुमकिन हो सका कि इनकी आज़ादी के लिए काम किया जा सके। अब आ जाएँ बराह रास्त यरूशलेम में शाहाना दाखिला। हमने तो इसका नाम ही शाहाना दाखिला रखा है, इसका मतलब हम भी किसी न किसी तरीके से इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मसीह यस्सु का यरूशलेम में आजिज़ाना दाखिला था ये।
بہرحال آپ اگر اس کو شاہانہ داخلہ کہتے ہیں تو کسی حد تک شاہانہ بھی ہو سکتا. مسیح یسوع جنگ کی نیت سے داخل نہیں ہوئے تھے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ یہودیوں کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ مسیح یسوع جب یروشلم میں داخل ہوگا تو یہ جنگ کرے گا، یہ تختہ الٹے گا، حکومت اسرائیل کے حوالے ہوگی، اور ایک دفعہ پھر داؤد اور سلیمان کا سنہری دور ایک دفعہ پھر شروع ہوگا. یہ ان کے ذہن میں تھی. جو نعرے لگا رہے تھے ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، تو ہوشانہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ اے خدا تو ہمیں بچا لے. وہ پریشان تو تھے اور وہ حکومت کے زیر نگیں تھے، غیر قوم کے زیر نگیں تھے، تو پریشان تو تھے. تو وہ جو نعرے لگا رہے تھے یہ سیاسی نعرہ تھا کہ جس طرح ہمارے ملک میں پاکستان میں جب سیاسی جلسے ہوتے ہیں تو کم و بیش اسی قسم کے نعرے تھے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح یسوع جنگ کی نیت سے یا اختلاف کی نیت سے یہاں داخل نہیں ہوئے تھے. اختلاف سے مراد یہ ہے کہ وہ سیاسی اختلاف نہیں، مذہبی اختلاف تو یقیناً تھا کیونکہ مسیح کے نظریات لوگوں سے مل نہیں رہے تھے. پھر اگر مسیح یسوع جنگ کی نیت سے آتے تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آتے. ان کے ایک ہاتھ میں ذرہ بختر اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی. مسیح جنگ کی نیت سے نہیں آئے. اور گرفتاری کے وقت جب پطرس نے تلوار نکالی تو مسیح یسوع نے کہا اپنی تلوار میان میں کر. جو لوگ تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہی تعلیم دی کہ اپنے دشمن کے لیے دعا کرو، اور اگر کوئی دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بائیں گال بھی اس کی طرف پھیر دو. اور پھر بعد میں نہ تو شاگردوں نے نہ آنے والی نسلوں نے انجیل کی منادی کے لیے کہیں بھی تلوار کا استعمال نہیں کی. پیلاطوس کے سامنے بھی مسیح یسوع نے کہا کہ میری بادشاہی دنیاوی نہیں ہے. اگر میری بادشاہی دنیاوی ہوتی تو میرے خادم لڑتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے خادموں کو لڑنا نہیں سکھایا. اور اگر ایسا ہوتا تو مسیح یسوع روزانہ 2 گھنٹے اپنے شاگردوں کو ڈرل کراتے، ان کو تلوار کی دھار لگانا سکھاتے، ان کو جوڈو کراٹے سکھا دیتے، ان کو خنجر کا استعمال سکھاتے. ایسا کچھ نہیں. مسیح یسوع کی تعلیمات آپ دیکھیں، آپ میں عدم تشدد کا نظریہ واضح نظر آئے گا، اور مسیح یسوع یہی کر رہے تھے. گدھے پر سوار ہو کے آنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ حلیمی کی علامت ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پیش گوئی بھی یہی تھی، وہ گدھے پر سوار ہے. تو ورنہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آتا یا ہاتھی پر سوار ہو کے آتا. جنگ کے لیے آنا تھا نا، وہ جنگ کے لیے نہیں آیا. ایک اور بات، جب عوام نعرے لگا رہے تھے کہ مسیح یسوع کے استقبال کے لیے نعرے لگا رہے تھے، تو آپ کو پتا کہ فقیہوں اور فریسیوں نے کہا کہ ان کو چپ کراؤ، یہ شور کر رہے ہیں. تو مسیح یسوع نے کہا کہ اگر یہ انسان خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. یہ جو فکرہ ہے مسیح یسوع کا، یہ بیان ہے، یہ کرکس آف دا میٹر، کہ انجیل کی منادی کی جائے گی. اور مسیح یسوع جہاں بھی موقع ملتا تھا، جہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، وہاں یہ بات باور کرا دیتے تھے کہ میرا مطمع نظر، میرا مشن انجیل کی منادی ہے، خدا کی بادشاہت کو وسیع کرنا ہے، یہ میرا مشن. آپ کو یاد ہے کہ عورت نے جب ادھر چھڑکا تھا تو وہاں پر بھی اس کے کریکٹر کے متعلق بات ہوئی. تو مسیح نے کہا کہ جو کچھ اس عورت نے میرے لیے کیا ہے، جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی اس کا ذکر بھی ضرور کیا جائے. جب شاگردوں نے یہ کہا کہ ابھی تو شاید آپ جلدی میں تھے اس لیے ہمیں بادشاہی لے کے نہیں دے سکے، تو کیا آمد ثانی پر آپ ایسا کرو گے کہ ہمیں بادشاہی دے دو گے؟ تو مسیح یسوع نے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا
جن کو خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہ آپ کو ایسی باتوں پہ غور ہی کرنا چاہیے۔ آپ جس بات پہ غور کرو وہ یہ ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور جب قوت پاؤ گے تو پھر یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع کو جہاں کہیں مس انڈرسٹینڈنگ کا اندیشہ تھا کہ لوگ غلط نہ سمجھیں، وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنے مشن کو واضح کر دیتے تھے۔ یہاں بھی اگرچہ یہ لوگ نعرے جو لگا رہے تھے وہ اپنے مفادات کے چکر میں لگا رہے تھے، لیکن مسیح یسوع یہ جانتے تھے کہ عوام کا باشعور طریقے سے خدائی مشن میں شریک ہونا لازمی ہے، اور ان کو اگر آپ منع کرو گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ تو پتھر چلا اٹھنے سے یہ مطلب ہے کہ وہ اقوام جو مسیح یسوع کو جانتی بھی نہیں، وہ پتھر ہی، لیکن وہ بھی خدا کی بادشاہی میں خود بھی شریک ہوں گے اور دوسروں کو شریک کرنے کے لیے کام بھی کریں۔ تو یہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ مسیح یسوع اپنے اس داخلے کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسیح یسوع موت سے خوف زدہ تھے۔ اگر مسیح یسوع موت سے خوف زدہ ہوتے تو ان کو اپنے مشن کا آغاز فلسطین سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہندوستان میں آ جاتے، وہ رشیا چلے جاتے، وہ چائنا چلے جاتے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنا مشن ان کو سمجھاتے، 3.5 سال کی جگہ ہو سکتا ہے 6 سال لگ جاتے، لیکن یہ والے پرابلم نہ ہوتے۔ یہودیوں سے ان کو یہ پرابلم اس لیے تھا کہ جب وہ خدائی دعویٰ کر رہے تھے تو یہودیوں کو پرابلم تھا، اس لیے انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ہندوستان میں اگر آ کے ہندوؤں کے سامنے کہتے کہ خدا زمین پر آیا تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا، ہو سکتا وہ اس کو ویلکم کرتے۔ تو مسیح یسوع موت سے خوفزدہ نہیں تھے۔ ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ شاگردوں نے یہ کہا کہ استاد کل تو ہماری بڑی مخالفت تھی، خطرہ تھا، اب پھر وہی ادھر ہی جا رہے ہو۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ دن کے 12 گھنٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، چلو چلیں۔ اور ہولی ویک کے اندر، آخری مقدس ہفتے کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیح نے دانستہ یروشلم کا رخ کیا، اور پتہ تھا کہ مخالفت زوروں پر ہے، بہت زوروں پر مخالفت تھی، لیکن وہ گئے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ فقیہوں اور فریسیوں نے یا کسی شخص نے بھی دبے الفاظ میں مسیح یسوع کو دھمکی دی کہ استاد کیئرفل رہنا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو مسیح یسوع نے کہا تھا جاؤ اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج اور کل یہی ہوں، لیکن میں کام بھی کروں گا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن میری موت یروشلم میں واقع ہوگی۔ یہ مسیح یسوع کو پتا تھا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا بہادر شخص ہو نہیں سکتا جس کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا، مجھے گرفتار کر کے صلیب دیا جائے گا، پھر بھی وہاں جا رہے تھے۔ آپ کسی جنگ میں جاتے ہیں تو آپ اس نیت سے نہیں جاتے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی، ہو سکتا آپ فاتح ہو کے واپس لوٹے، لیکن جس مارکے میں یسوع مسیح جا رہے تھے ان کو پتا تھا کہ میں گنہگاروں کے حوالے کیا جاؤں گا، وہ مجھے قتل کریں گے، وہ مجھے مصلوب کریں گے، وہ مجھے دفن کریں گے، اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس مقدس کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ تو مسیح نے ایک بہادر جرنیل کی طرح وقت گزارا اور بہادر جرنیل کی طرح موت کو گلے لگایا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، مسیح یسوع کے ذہن میں فرق بات چل رہی تھی، اس کے لیے زیادہ معتبر الہی مشن تھا، اس کی کمپلیشن ضروری تھی، وہ اسی پہ کام کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آج نعرے لگا رہے تھے، اس کو ویلکم کہہ رہے تھے، چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور وہ کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کرو اور ہمیں برابر دے دو۔ تو یہ صورتحال تھی کہ مسیح یسوع کیوں یروشلم گئے تھے۔ وہ موت کو گلے لگانے اور بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دینے کے لیے ہی گئے تھے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے،
استقبال کرنے والوں کے ذہن میں کوئی مفادات تھے؟ ایگزیکٹلی مفادات تھے. ویسے تو میں نے ذکر کر دیا پہلے سوال کے جواب میں کہ ان کے ذہن میں مفادات تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان 3.5 سالوں میں جب مسیح یسوع نے زمینی خدمت سر انجام دی ہے، یہودی پہلے سے مفادات ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ جس مسیحا کے انتظار میں تھے وہ نجات دہندہ مسیحا بالکل نہیں تھا. وہ اس کو سیاسی لبریٹر کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ مسیحا جب آئے گا تو ہلک ہوگن کی طرح اس کے بڑے بڑے مسل ہوں گے اور وہ رومیوں کو پکڑ کے کچل دے گا اور ان کو قتل کر دے گا، ہمیں سیاسی آزادی دلائے گا، ان کی حکومت کا تختہ الٹے گا، ایک دفعہ پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ ان کے ذہن میں تھا. جب مسیح یسوع یروشلم میں داخل ہوئے تو ایک شخص اچانک سے آیا. یہ شخص پہلے مسیح کی منسٹری میں کہیں نظر نہیں آیا، شاگردوں کے ساتھ نظر نہیں آیا، پہاڑی واز کے موقع پر نظر نہیں آیا. آج آ گیا اور کہتا کہ استاد تو جہاں چلے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا. آپ کو پتا کہ اس ڈائلاگ کا کیا مطلب تھا؟ اس ڈائلاگ کا یہ مطلب تھا کہ میں آپ کی خاطر قتل کر بھی سکتا ہوں اور قتل ہو بھی سکتا ہوں. یعنی حلف وفاداری اٹھا رہا تھا. دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ اب جلوس کی صورت میں جا رہے ہیں، تختہ الٹا جائے گا، حکومت بدل جائے گی. تو جب بنی اسرائیل کی حکومت بنے گی تو چلو یہ مجھے وزارت تو دینے نہیں لگے، میں تو نیا بندہ ہوں، تو ایٹ لیسٹ میں ان کے جلسے میں شریک ہوں تو کوئی 1000 گز کا پلاٹ تو مل جائے گا. مسیح یسوع دلوں اور گردوں کو جانتے تھے. ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا کہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں اور پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. بھائی ہم تو سارا دن منادی کرتے ہیں، شام کو باغ گثمنی میں جا کے سر کے نیچے پتھر رکھ کے سو جاتے ہیں. اگر یہ والی منسٹری منظور ہے تو آ جاؤ، پلاٹ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. تو جو آپ کا سوال تھا کہ کیا ان کے ذہن میں مفادات تھے، بالکل مفادات تھے ان کے. یہ جو واقعات میں نے آپ کو بتایا، اور بھی ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کے ذہن میں مفادات بھرے ہوئے تھے. اور خصوصی طور پر جب یسوع مسیح ہولی ویک کے اندر گرفتار کر لیے گئے تو ان کے سارے مفادات بھرے کے دھرے رہ گئے. ان کو نا امیدی کہ اب یہ ہمارے کسی کام نہیں آنے لگا. ویسے تو ان کے خیالات اسی وقت بدلنا شروع ہو گئے تھے جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو. اور اس موقع پر یہ بات کہی جب اسرائیلیوں کی کئی حر مجاہدین کی تحریکیں کام کر رہی تھی، اور یہ مسلح افراد تھے جو قتل و غارت بھی کرتے تھے، لوٹ مار بھی کرتے تھے. برابا بھی انہی میں سے ایک ہی تھا، اور بھی کئی تھے. تو یہ تو آزادی کے لیے کام کر رہے تھے. تو ایسی صورتحال کے اندر ایک شخص اچانک سے آیا تو کہتا کہ معافی کی تعلیم ہے، آپ نے کسی کو مارنا نہیں ہے، آپ نے دشمن کے لیے دعا کرنی ہے. تو وہ تو اس کے خلاف ہی ہوں گے نا. اور جب گرفتار کر کے لے گئے تو مسیح یسوع ان کے ساتھ بالکل ایسے گئے جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے ساتھ بغیر کچھ کہے، بغیر ریزسٹنس اور مزاحمت کے چلی جاتی ہے. تو ان کے خلاف ہو گئے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہی گروپ، یہی لوگ جو آج نعرے لگا رہے تھے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یہی گروپ تھا جو چند دن کے فاصلے پر بیان اب کیا آ گیا، اب کیا نعرے ہیں کہ اس کو مصلوب کرو. حیرت کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مسیح یسوع کو مصلوب کرو، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ برابا ہمیں چاہیے. اور اس سے بھی خطرناک بات کہ کیسر ہمارا بادشاہ. اس سے بھی اور خطرناک بات کہ اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر. پے در پے انہوں نے ایسی غلطیاں کی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو مفادات تو ان کے ذہن میں تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ مسیح یسوع ہمارے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہے تو پھر انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی. دراصل میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نہ صرف ہولی ویک میں، ہولی ویک سے پہلے بھی مسیح یسوع نے کبھی بھی اپنے آپ کو جوئش لیڈر کے طور پر متعارف نہیں کرایا. یہ بات
بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے۔ مسیح یسوع نے عالمگیر نجات کے لیے کام کیا، وہ پوری دنیا کے نجات دہندہ تھے، اس لیے جب وہ بات کرتے تھے تو وہ انسانیت کی بات کرتے تھے، وہ ایک قوم کی بات بالکل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اسرائیل کو پسند نہیں تھی، اس لیے اینڈ میں جب ان کو بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ ہمارے مفادات کے لیے تو کام نہیں کر رہا، تو انہوں نے مخالفت کی راہ اپنائی تھی۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے، یہودیوں کے ذہن میں کیوں ہمیشہ سیاسی آزادی رہتی تھی؟ دیکھیں اس کی وجہ تھی کہ یہود ہمیشہ سے ان کو پریشانیوں کا سامنا تھا۔ کوئی ایسی قوم نہیں تھی جنہوں نے یہودیوں پر تباہ آزمائی نہ کی ہو۔ کوئی قوم آتی تھی تو ان کو غلام بنا کے لے جاتی تھی، اسیر بنا کے لے جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 70 سال یہ اسیری میں رہے ہیں۔ کوئی قوم آتی تھی وہ وہاں ہی ان کو اسیر بنا لیتی تھی، اپنے ملک میں نہیں لے کے جاتی تھی، کوئی اپنے ملک میں لے جاتا تھا۔ کئی ملکوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی، فلسطینیوں کے ساتھ ان کی لگاتار جنگ رہتی تھی۔ یونانیوں نے ان پر حکومت کی، رومیوں نے ان پر حکومت کی۔ اب بھی جب مسیح یسوع آیا تو اس وقت بھی یہ رومیوں کے زیر نگی تھے اور یہ یہودی پریشان تھے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب یونانی آئے تو یونانیوں نے نہ صرف یہ کہ اس ملک پر قبضہ کیا، نہ صرف یہ کہ ان کو اپنا غلام بنایا، بلکہ ان کے اوپر اپنے کلچر کو بھی تھوپ دیا تھا، اور بہت ساری باتیں جو یہودیوں کو مذہباً یا اپنے ایمان کے مطابق جائز نہیں تھی، انہوں نے ان سے وہ بھی کروائی تھی۔ تو یہودی پریشان تو تھے، ان کو آزادی چاہیے تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تو تاریخ سیاست سے شروع ہوتی ہے۔ جب یہ ملک مصر سے نکل کے آیا تو وہ جو آزادی تھی وہ ایک سیاسی آزادی تھی۔ اس ملک سے 26 لاکھ کے قریب لوگوں کو خدا نے نکالا اور ملک کنعان میں لے کے آیا، اور پھر آ کے وہاں پر ان کی حکومت بھی قائم ہوئی۔ عید پینتیکوست یہودی سیاسی آزادی کی یاد میں مناتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لے دے کہ ان کو تو سیاسی آزادی سوچتی تھی۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جہاں کہیں آزادی کا لفظ، خلاصی کا لفظ، نجات کا لفظ آیا تو یہودی اس کی ٹرانسلیشن یا اس کی تشریح سیاسی کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر الہام پروگریسو ہے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی پروگریسو ہے۔ پولس اس بات کی وضاحت اس طرح کرتا ہے کہ یہودی جب اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑا رہتا ہے، اور یہ پردہ اس وقت ان کی آنکھوں سے ہٹتا ہے جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ کے لوازمات کو یا ایمانیات کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو یہ پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے۔ پولس کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ لٹرلی اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے تو پھر اس کو نظر آنا شروع ہوا، اس نے چیزوں کو سمجھنا شروع کیا۔ اس وقت کے یہودیوں کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ مسیح یسوع ان کی نجات کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو بات یہودیوں کو مشکل تھی وہ سمجھ بھی اگر سکتے تھے تو یہودی سمجھ سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بیک گراؤنڈ تھا، سیکریفیشل سسٹم سے وہ پوری طرح واقف تھے، اس لیے مسیح کے نجات بخش کام کو بھی وہی سمجھ سکتے تھے۔ تو دونوں باتیں ہیں۔ تو اس لیے جو فرسٹ بروڈ آف کرسچن ہیں، they were all from Jewish background، وہی نجات بخش کام کو سمجھے تھے۔ اور ایون پولس بھی میں کہتا ہوں کہ بہت بہتر طریقے سے مسیح کی نجات کو، صلیب کے پیغام کو سمجھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ اس کو سیاسی آزادی ان کے ذہنوں پہ زیادہ چھائی ہوئی تھی، اس کی وجہ ان کے سیاسی حالات تھے، لیکن مسیح نے جب نجات بخش کام کیا ہے تو پھر چرچ بھی انہی میں سے قائم ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کے نجات بخش کام کو سب سے پہلے سمجھنے والے بھی یہودی تھے۔ جی اگرچہ ان کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے نجات بخش کام کو، صلیب کے پیغام کو، کفارے کے نظریے کو سمجھنے والے بھی یہودی تھے، جو سب سے پہلے سمجھے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو چرچ قائم ہوا وہ جیوش کریڈل میں چرچ قائم ہوا، وہ سب یہودی تھے۔ ہاں، دن بدن اس میں غیر قوم کے لوگ شریک ہوتے گئے۔ تو اس لیے متی کی انجیل پیورلی یہودیوں کو مخاطب کر کے
ان کو بتائے گی یہ پیش گوئیوں کے ذریعے کہ یہ پیش گوئی ہے، تو تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے، اور واقعی وہ پھر اس کو فالو کر گئے تھے، اور آہستہ آہستہ دن بدن وہ اس کو فالو کرتے گئے۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہودیوں کی تعداد اس لیے بہت کم رہ گئی ہے کہ اکثریت ان کی کرسچن ہو چکی ہے، جن کو یہ کہا گیا کہ تمہاری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند لاتعداد اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند لاتعداد بناؤں گا، تو وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ رہ گئے، باقی کہاں گئے؟ اس کی ایکسپلینیشن صرف اور صرف یہی ہے کہ انہوں نے نجات بخش قوم کو سمجھا اور مسیح کو قبول کر لیا۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کے نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنے خوبصورت طریقے سے دیے ہیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی راہ پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی سوالات ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر ہمیں بھیجیں۔ اگر یہ سوالات ہمارے کسی موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو ہم اسے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ کانوں میں بڑی دیر تلک گونج رہے گی، خاموش چٹانوں سے کبھی بول کے دیکھو، ہم اوس کے قطرے ہیں کہ بکھرے ہوئے موتی، دھوکہ نظر آئے تو ہمیں رول کے دیکھو۔ اور آخر میں ایک دفعہ ضمیر پر پھر وہی ضرب، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو پرکھیں، اور جب فیصلہ کن سچائی مل جائے تو اسے ڈنکے کی چوٹ پر قبول بھی کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ دیکھتے رہیں یہ پروگرام حتمی سچائی۔